सुनो कुछ लोग मुंह बजाते हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं, कहते हैं हुसैन पाक से मदद मांगते हो। अरे क्यों मांग रहे हो? हुसैन पाक उनके सगे बच्चे, करबला शरीफ में बेटे भी थे, करबला शरीफ में बेटियां भी थी, सगे भतीजे भी थे, अल्लाह अल्लाह भांजे भी थे, भाई अब्बास भी थे, मगर हुसैन पाक अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए। हुसैन पाक अपने बच्चों को पानी नहीं पिला पाए, हुसैन पाक अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, जालिमों से उन यजीदियों से नहीं बचा पाए, हुसैन पाक मदद नहीं कर पाए। कहीं ऐसा जो अपने बच्चों की, सगे बच्चों की मदद ना कर पाए, मौजूद होकर के मदद ना कर पाए, तो 1400 साल के बाद तुम हुसैन का नारा लगाते हो, हुसैन पाक के मदद मांगते हो, हुसैन पाक का सदका मांगते हो। 1400 साल के बाद तो हुसैन हमारी मदद क्या कर पाएंगे? हुसैन पाक हमें क्या बचा पाएंगे? हो सकता किसी के जहन में ये बात आ जाए, कोई ये सवाल कर दे कि हुसैन पाक कैसे बचा पाएंगे, लेकिन प्यारे उनको जवाब ये देना जो मैं जवाब दिए देता हूँ। बोले सुनना चाहते हो नहीं चाहते हो? हुसैन पाक ने अपने बच्चों को करबला में इसलिए नहीं बचाया, हुसैन पाक ने अपने बच्चों की मदद करबला में क्यों नहीं की? हुसैन पाक ने अपने बच्चों को पानी क्यों नहीं पिलाया? इसलिए नहीं पिलाया। एक बात बता दो, हुसैन पाक जो करबला गए थे, अपने बच्चों को खाना खिलाने नहीं गए थे, अपने बच्चों को पानी पिलाने नहीं गए थे। हुसैन पाक जो करबला शरीफ गए थे, अपने बच्चों को खाना खिलाने, पानी पिलाने नहीं गए थे, बल्कि मेरा हुसैन अपने बच्चों की कुर्बानियां दे करके नाना के दीन को बचाने गया था, नाना की शरीयत को बचाने गया था। मेरे नाना ने जो फायदा कर लिया था, उस वायदे को पूरा करने, वफा करने गया था। इसलिए जरा सुनो, हुसैन पाक जब पैदा हुए, फरिश्ता एक मिट्टी लेकर के आ गया, एक शीशी में आकर के मेरे नबी ने बता भी दी कि ये जिस दिन खून बन जाएगी, उसी दिन हुसैन की शहादत हो जाएगी। अब वो फरिश्ता रजिस्टर लेकर के आता है। जैसे मिसाल के तौर पर सुनो, अगर किसी का बच्चा है, हाई स्कूल का फॉर्म भर दे या इंटर का फॉर्म भर दे, वो क्यों भरता है? इसलिए भरता है ताकि उसे इम्तिहान देना है। उसकी माँ को भी पता है मेरा बेटा इम्तिहान देगा, उसके बाप को भी पता है मेरा बेटा इम्तिहान देगा। सारे लोग दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी दे दे। माँ कह रही है मेरे बेटे को कामयाबी दे दे, भाई कह रहे हैं मेरे भाई को कामयाबी दे दे। क्या कोई ये कहता है मेरे बेटे को इम्तिहान से बचा दे? नहीं नहीं, ऐसे ही नबी के घराने में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम हुसैन है। हजरत जिब्रील आ जाते हैं, कहते हैं आका ये आपका नवासा है, इसे करबला में शहीद किया जाएगा, ये दीन को जिंदा करेगा, इस्लाम लड़खड़ाता होगा, उसे कांधा लगाएगा, इसका ऐसा इम्तिहान होगा जो आज तक किसी वली से नहीं हुआ, आज तक किसी शहीद का नहीं हुआ, ऐसा इम्तिहान होगा। आप क्या चाहते हैं? मेरे नबी ने फरमाया मुझे मंजूर है, मेरा बेटा हुसैन इम्तिहान देगा। क्या मेरे नबी को पता नहीं था हुसैन शहीद होंगे? नबी को पता था, अली को भी पता था, फातिमा को भी पता था, हसन को भी पता था, मगर पूरी तारीख पढ़ डालो, हजरत मौजूद, अगर गलत बोलूं तो पकड़ ले ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। पूरी तारीख पढ़ डालो, कभी मेरे नबी ने ये दुआ नहीं की ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को जालिमों से बचा दे, शहादत से बचा दे, बल्कि ये दुआ की मौला तू सब्र दे दे और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा दे। मेरे नबी दुआ कर रहे हैं, फातिमा दुआ कर रही है, अली दुआ कर रहे हैं। फातिमा कह रही है बेटा तुम्हारी बेटी सकीना के मुंह पर थप्पड़ लगेगा। हुसैन बोले सब्र करूंगा, तुम्हारे बेटे के हाथों में हथकड़ियां डाली जाएंगी। हुसैन बोले सब्र करूंगा, तुम्हारे बच्चे 6 महीने बच्चे को शहीद किया जाएगा। हुसैन बोले सब्र करूंगा। कहा तुम्हारे भाई अब्बास के बाजू काटे जाएंगे। हुसैन बोले सब्र करूंगा। और मोहम्मद को शहीद किया जाएगा। कहा सब्र करूंगा। फिर क्या करोगे? तुम्हारे बच्चों को भूखा प्यासा रखा जाएगा। हुसैन बोले पानी नहीं
مانگوں گا بلکہ اسلام کو زندہ کروں گا، نانا کا وعدہ پورا کروں گا۔ حسین اسی لیے کربلا میں گئے تھے، اپنے بچوں کو اس لیے گئے تھے، اگر اسلام کو بچوں کی ضرورت پڑی تو بچے دے دوں گا، جوانوں کی ضرورت پڑی جوان دے دوں گا، بوڑھوں کی ضرورت پڑی عباس کے بازو دے دوں گا۔ یہی اسلام کو دنیا میں بتا دیا۔ سنو، حسین وہ ہے جو کربلا میں پانی مانگنے نہیں گیا تھا، کربلا میں بچوں کو مدد کرنے نہیں گیا تھا، بلکہ اسلام کی مدد کرنے گیا تھا، دین کی مدد کرنے گیا تھا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ عصر، جگر شہید اعظم صوبان کربلا، فیضان امام حسین، فیضان امام حسین، فیضان امام حسین، فیضان علی اکرام سید غلام رام پوری سرزمین جلال پور، نعرہ تکبیر۔ اب پتہ چلا کربلا شریف میں کیوں گئے تھے۔ اگر پانی کی باری ہوتی نا تو حضرت غریب نواز امام حسین پاک کی 13ویں 14ویں پیڑھی میں ہے، یہاں پر بھی پانی بند کر دیا تھا۔ بولو پرتھوی راج نے بند کیا تھا نہیں کیا تھا، مگر پاور دکھا دیا اور بتا دیا ان لوگوں کے منہ پہ تھپڑ مارو جو یہ کہتے ہیں کہ سید زادے پانی کے لیے تڑپتے رہے، پریشان رہے، انہوں نے اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے، پانی ان کے لیے نہیں آیا، انہوں نے بتا دیا دکھا دیا، خود نہیں گئے، پاور دکھایا، خود نہیں گئے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بلایا، کہا بیٹا جاؤ یہ پیالہ لے کر کے چلے جاؤ اور اس پانی سے کہہ دینا خواجہ پیا نے بلایا ہے۔ بولو پانی آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے جو حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹا 14 پیڑھی کے بعد غریب نواز اگر پیالہ بیچ کے پانی منگا سکتا ہے تو حسین کا سگا بیٹا کربلا میں پیاسا شہید ہو سکتا تھا، حضرت عباس کے بازو کر سکتے تھے کہ سکینہ پیاس کے مارے تڑپ سکتی تھی۔ نہیں، اگر بیٹا پانی کے لیے ایڑی رگڑ دیتا تو کربلا سے پانی نکل آتا، مگر دنیا والوں کو دکھا دیا کربلا میں کرامت نہیں دکھانا تھی، شہادت پانی تھی، اسلام بچانا تھا، اجمیر میں اسلام پھیلانا تھا، کرامت دکھانی ہے۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا حسین، بولے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بہت اچھا، اور ذرا توجہ چاہوں گا، اللہ اللہ ذرا غور کرو، ان ظالموں کو دیکھو، ان ظالموں کو دیکھو، نبی کے وہ شہزادے، نبی کے وہ بچے، اللہ اللہ جن پر اگر ہم درود نہ پڑھیں تو ہماری نماز مکمل نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، التحیات کے بعد جو پڑھتے ہیں آل محمد کون ہے؟ یہ نبی کے شہزادے ہیں، سید زادے ہیں، آل رسول ہیں، مگر سنو ان ظالموں کو رحم نہ آیا، حضرت ظالموں کو رحم نہ آیا۔ حسین پاک کے بچے ہیں، 6 مہینے کے علی اصغر ہیں، اللہ اللہ حلقوم سوکھ چکا ہے، کانٹے جم گئے ہیں۔ حضرت زینب نے اپنے بھتیجے کو گود میں لیا اور لے کر کے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آ جاتی ہیں، اور آنے کے بعد کہتی ہیں بھیا یہ 6 مہینے کا بچہ، بھیا اس نے کیا بگاڑا ہے، مگر ظالموں نے ان کو بھی پیاسا رکھا ہے، بھیا اسے لے کر کے جاؤ، ہو سکتا ظالموں کو رحم آ جائے۔ کہا بہن ہم تو آج جام شہادت پینے آئے ہیں۔ اللہ اللہ علی اصغر کو گود میں لیا اور لینے کے بعد ایسے بچے کو لٹالا اور لٹانے کے بعد چل دیتے ہیں، لیکن ظالموں کو رحم نہیں آیا۔ ایک ظالم نے جب تیر چلایا حضرت علی اصغر کے حلقوم کو چیرتا ہوا یہاں بازو میں امام حسین پاک کے بازو میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین آ جاتے ہیں، گرم ریت پہ
لٹا دیتے ہیں اور لٹانے کے بعد کہتے لے بہن تیرے شہزادے تیرے بھتیجے کی قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے. یہیں سے شروع ہوتے ہیں. کہا بہن سن لے اللہ اللہ تمام لوگ شہید ہو جاتے ہیں. آپ نے شہادت سنی ہوگی, آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ میرے نبی نے منہ میں تھوک ڈالا تھا, حسین پاک کو زبان چسائی تھی. ارے یہ زبان کیوں چسائی ہے, لعاب دہن کیوں ڈالا تھا, یہ بھی بتاتا چلو. اس لیے ڈالا تھا کربل کے میدان میں حضرت قاسم حضرت امام حسن کے سگے بیٹے ہیں. کہتے ہیں چچا جان مجھے اجازت دے دی جائے میں بھی کربل کے میدان میں چلوں. کہا بیٹا تو میرے بھیا حسن کی اکلوتی اولاد, تو اکلوتی نشانی بچی ہے, اب میں تجھے کیسے بھیج دوں. انہوں نے کہا نہیں چچا جان, بڑے اصرار کے بعد بھیج دیا جاتا ہے. حضرت قاسم میدان میں آ کر کے کہتے ہیں او ظالمو میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو, حسین کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو, ہم پر درود پڑھتے ہو اور انہی کے بچوں پر گھوڑے دوڑاتے ہو, انہی پر تیر اور تلواروں سے وار کرتے ہو. ظالمو آج بھی میرے چچا حسین کے قدموں پہ جا کر کے معافی مانگ لو, اللہ تمہیں معافی دے دے گا. مگر ظالموں کو کہاں تیش میں آ کر کے کہتے ہیں ایک پہلوان تھا جس کا نام ارزق تھا. وہ ارزق پہلوان 100 آدمیوں سے اکیلا لڑنے کی طاقت رکھتا تھا. اس سے کہہ دیا جاتا ہے جاؤ اس بچے کے مقابلے میں جاؤ, 19 سال کی عمر ہے, جاؤ اس بچے کے مقابلے میں جاؤ. مگر ارزق پہلوان کہتا نہیں نہیں میں پاگل ہو گیا ہے تو, میں 100 آدمیوں سے اکیلا لڑنے والا اس بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا. میں تو حسین سے جاؤں گا, میں تو امام علی مقام کے مقابلے میں جاؤں گا. مگر اسے کیا پتا تھا یہ علی کا پوتا ہے, اسے کیا پتا تھا اس کی رگوں میں فاطمی دودھ حیدری خون موجود ہے. اگر گرم پڑ گیا تو یہ حسینی شیر سارے یزیدی بھیڑیوں کے لیے اکیلا کافی ہے. اللہ اللہ سنو سنو, اس ظالم نے کہا سن میں نہیں جا سکتا, میرے 4 بیٹے ہیں, ان میں سے ایک بیٹے کو بھیج دیا, جا اس کی گردن کاٹ کے لے آ. وہ ہاتھی کی طرح ڈولتا ہوا چلا, حضرت قاسم پہ جب وار کرتا ہے اور گالیاں بکتا ہے. حضرت قاسم بولے ہم نے گالی نہیں سیکھی ہیں, ہم گالی نہیں دے سکتے. جو ہمیں دعائیں دیتا ہے گالیاں دیتا ہے, ہم اسے اپنا دامن پھیلا کر کے دعائیں دیتے ہیں, ہم تو اس گھرانے کے ہیں. حضرت قاسم پر وار کیا, حضرت قاسم نے زمین سے لے کر کے اس وار کو پار کر دیا. ادھر جب وار کیا حضرت قاسم نے اس کو بھی بیکار کر دیا. جب اس نے گالی بکی ہے حضرت قاسم کا خون گرم پڑتا ہے. یہ شیطانی خون, یہ حسینی خون, ادھر وہ شیطانی خون تھا, ادھر حسینی خون جب گرم پڑتا ہے. اور اس حسن کے بیٹے نے جب پلٹ کے وار کیا, ایسی تلوار چلائی, ایسا وار کیا گاجر اور مولی کی طرح ایک ہی وار میں بیچ سے کاٹ کر رکھ دیا جاتا ہے. اللہ اللہ ایک ہنگامہ مچ جاتا ہے, علی کا خون گرم پڑ گیا ہے. اتنے میں اس کا دوسرا بیٹا تلوار دھار لے کے دوڑ پڑا, ارے میرے بھائی کو تو نے مار دیا ہے, تیری بوٹی بوٹی کر دوں گا, تجھے جان سے مار دوں گا. حضرت قاسم بولے فکر مت کر, تجھے بھی جہنم میں پہنچا دوں گا. اللہ اللہ دونوں میں جب چلتی ہے تلوار, حضرت قاسم پر وار کیا روک دیتے ہیں, دوسرا وار کیا تلوار سے روک دیتے ہیں. حضرت قاسم کو پھر جولانی آتی ہے, پھر پلٹ کے گھوم کے یہ حسینی شیر زمین میں لوٹ مار کر کھڑا ہو کے بجلی کی طرح تڑپ کے جب وار کرتا ہے کاندھے سے نیچے کاٹ کر رکھ دیتا ہے, اسے بھی جہنم میں پہنچا دیتا ہے. اللہ اللہ 3 دن کا بھوکا پیاسا حضرت امام حسن کا بیٹا حضرت قاسم ہے, گھوڑا واپس لے کے آ جاتے ہیں اور چچا جان کی بارگاہ میں حسین پاک کی بارگاہ میں آ کر کے کہتے ہیں چچا جان اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے تو ان سارے یزیدیوں کے لیے آپ کا بھتیجا اکیلا ہی کافی ہے. چچا جان 2 گھونٹ پانی مل جائے. حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے,
کہا بیٹا اگر مجھے پانی ہی پلانا ہوتا تو مدینے میں تمہیں چھوڑ کے آیا ہوتا. کہا بیٹا ہمارے لیے تو جام شہادت ہے. کہا بیٹا جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے نانا نے میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا تھا. مجھے زبان اس لیے چسائی تھی تاکہ جب میرے گھر والے میرے بچے پیاس کے لیے تڑپ رہے ہو اور دین اور اسلام کی مدد کر رہے ہو تو کسی سے پانی کی بھیک نہ مانگے بلکہ نانا کا دودھ نانا کا تھوک لے لے. حسین نے اپنی زبان نکالی اور قاسم کے منہ میں ڈال دی. کہا چوس لو. کربلا میں آج نانا کا تبرک بٹ رہا ہے اس لیے میرے آقا نے وہ زبان چسائی تھی. حضرت قاسم پھر میدان میں پہنچ جاتے ہیں. حل من مبارز کا اعلان کرتے ہیں. اس کا تیسرا بیٹا آ جاتا ہے اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. چوتھا بیٹا آ جاتا ہے اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. ایک ہنگامہ ہو گیا. ارے یہ ہے کون؟ لوگوں نے بتایا یہ امام حسن کا بیٹا ہے. اس کی رگوں میں علی کا خون ہے. جس علی نے باب خیبر اکھاڑ کے ڈھال بنا لیا تھا وہ علی کا پوتا ہے. حضرت امام حسن کے مقابلے میں اب وہ پہلوان آ جاتا ہے جو ارزق پہلوان تھا. اللہ اللہ 100 آدمیوں سے اکیلا لڑتا تھا مگر اس کے چاروں بیٹے حضرت قاسم نے مار دیے تھے. جہنم میں پہنچا دیا تھا. حضرت قاسم کے مقابلے میں آ جاتا ہے. اتنی تیز تلوار چلاتا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. 100 آدمی کرتے تھے مگر کیا پتا تھا اللہ اللہ جیسے ہی اس نے وار کیا حضرت قاسم نے زمین سے تلوار اور ڈھال لگا کر کے بڑی مشکل سے اس کے وار کو روکا ہے. اللہ اللہ دوبارہ وار کیا مگر تیسری مرتبہ وار کرنے سے پہلے حضرت قاسم نے کہا ارے میں تو سمجھتا تھا تو بہت اچھا پہلوان ہے. میں سمجھتا تھا تو بہت ہوشیار ہے. میں سمجھتا تھا بڑا قابل ہے مگر تو تو بے وقوف ہے. ارے تو تو بے وقوف نکلا کا کیا؟ اس لیے تو نے اپنے گھوڑے کی زین نہیں کسی ہے یہ رسی نہیں کسی ہے. جیسے اس نے نیچے نظر ماری ہے یہ علی کا پوتا بجلی کی طرح تڑپا اور گجرا گرجا اور جیسے ہی تڑپ لگا کر کے پلٹ کے وار کر کے اور حضرت علی کے پوتے نے جب تلوار ماری ہے ارزق پہلوان کو بیچ سے کاٹ کے نیچے گرا دیا تھا. اب تو ہنگامہ ہو گیا ہے. کوئی بھی علی کے پوتے کے مقابلے میں اکیلا نہ جائے. کوئی بھی نہ جائے ورنہ اکیلا یہ کافی ہے. مگر ظالموں نے دور سے کھڑے ہو کر کے حضرت قاسم پر تیر چلا دیے ہیں. اللہ اللہ زخم چھلنی ہو گیا ہے. اتنے تیر چلائے حضرت قاسم گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں. جیسے ہی گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں کہتے ہیں یا اباہو ادرکنی یا ابی ادرکنی. اے میرے ابا اے میرے چچا میری خبر لیجئے. یا امی ادرکنی اے میرے چچا جان میری خبر لیجئے. ظالموں نے جب تک گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندنا شروع کر دیا حضرت امام حسین نے ذوالفقار اٹھائی تلوار اٹھا کر کے میدان میں آ جاتے ہیں. بھتیجے کے پاس آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سارے یزیدی کائی کی طرح پھٹ جاتے ہیں ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں. حضرت امام حسین نے اپنے بھتیجے کے گود میں لیا کہا چچا جان میری قربانی قبول ہو گئی. امام حسین نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ان کی رخصتی ہو گئی. امام حسین نے آنکھیں بند کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور بچے کو ایک کپڑے میں باندھ کے سیدہ زینب کے پاس لے آئے. کہا لو یہ تمہارے بھیا حسن کی امانت آ گئی ہے. اللہ اللہ
اب امام حسین اکیلے ہیں. امام حسین پاک ذرا سنو. حسین پاک زین العابدین کے پاس گئے, کہا بیٹا تمہیں سیدوں کی باغ دور سنبھالنی ہے, تمہاری ہی نسل سے حسینی سید ہوں گے. کہا بیٹا یہ میرا قافلہ تمہیں سنبھالنا. امام زین العابدین بولے, کہا بجان مجھے بھی اجازت دے دے تاکہ میں بھی جام شہادت پی لوں. کہا نہیں بیٹا تمہیں یہ کرنا ہے. بیویوں سے کہا اب تمہارا شوہر حسین جا رہا ہے, تمہیں اجازت ہے, اگر تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ, تمہیں مجبور نہیں کیا جا رہا ہے. حسین کی بیویاں بولی حسین ہمیں رہنے دو, حشر کے میدان میں سیدہ فاطمہ کی بہوؤں کی لائن لگ رہی ہوگی تو ہم بھی اسی قطار میں ہوں گے. اپنے جانثار سے کہا تم جا سکتے ہو. اللہ اللہ سب کو تسلی دے کر کے حسین جب آتے ہیں تو حسین کی سگی بہن سامنے کھڑی ہے جن کا نام سیدہ زینب ہے. اتنی دوری پہ کھڑے, حسین ادھر کھڑے وہ ادھر کھڑی ہے. ہوٹ کپ کپارے بہن سے کیسے ملوں. اللہ سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو, ادھر حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو. حضرت امام حسین پاک جا کے بہن کو چپٹ گئے, بہن بہن تمہارا بھائی جا رہا ہے. اللہ اللہ سیدہ زینب اپنے بھائی کے بال چومتی ہیں, اپنے بھائی کے حلقوم چومتی ہیں. کہا بہن تم میری پیشانی چومتی تھی, میرے ہاتھ چومتی تھی, لیکن آج تم نے یہ کیا کیا. کہا بھیا ایک دن امی آپ کے بال کاٹ رہی تھی, کاٹتے کاٹتے رو گئی اور آپ سو رہے تھے, مجھے بلایا. کہا بیٹی زینب میرا بیٹا حسین کربلا میں جب جائے گا تو میں نہیں ہوں گی مگر تو ہوگی. بیٹی زینب میرے بیٹے کے بال کاٹ دینا, میرے بیٹے کو دولہا بنا دینا, نانا کے دین کو زندہ کرنے جائے گا. کہا بھیا آج مجھے میری ماں یاد آ گئی, بھیا چلو میں تمہیں دولہا بنا دوں, بھیا آخری مرتبہ تمہارے بال کاٹ دوں. کہا بھیا چلو. کہا بہن بہن نے بال سنبھالے. کہا بہن نے صافہ ماما باندھا. کہا بھیا جاؤ پریشان مت ہونا, آج سے میں حسین کی جگہ لوں گی, آج سے میں حسین کا مقام لوں گی. کہا بھیا جس ماں کا دودھ حسین نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ زینب نے بھی پیا ہے. کہا بہن میں تیرے ہاتھ پکڑ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہا بھیا بولو. کہا بہن جب تک نانا کا دین جب تک آگے نہ بڑھ جائے بہن صبر کا دامن مت چھوڑنا. اگر تمہاری زبان سے کچھ نکل گیا اللہ پورا کر دے گا بہن, مگر صبر کا دامن مت چھوڑنا. کہا بھیا جاؤ اب آپ کی بہن سنبھالے گی. حسین گھوڑے پہ بیٹھے, امامہ باندھ لیا, پٹکا باندھ لیا, تلوار لے لی. حسین گھوڑے پہ بیٹھ کے کربلا پہ چلے. لوگوں کی آنکھوں میں, گھر والی بیویوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. حسین نے گھوڑے کو کھینچا مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے, پھر لگام کھینچی پھر آگے نہیں بڑھتا, پسینے پسینے ہو گیا. حسین بولے کہ تو بھی دھوکہ دے رہا ہے. گھوڑے نے اپنی منہ ہلا کر کے کہا ذرا نیچے دیکھے. جب نیچے دیکھا تو حسین کی ایک بیٹی 7 سال کی بچی تھی جن کا نام حضرت سکینہ تھا. حسین کی بیٹی گھوڑے کا پاؤں پکڑے کھڑی ہوئی تھی. وہ گھوڑے نے اپنی زبان حال سے کہا میں اپنی جان دے سکتا ہوں مگر نبی کے بچوں کو گرا نہیں سکتا, نبی کے بچوں کے اوپر کھود کے جا نہیں سکتا. حسین اترے بیٹی کو گلے سے لگایا,
بیٹی بولی ابا جان وہاں جا رہے ہو جہاں سے چچا جان کے بازو کٹ گئے, بھیا واپس نہ آئے, اونا محمد واپس نہ آئے, 6 مہینے کا بچہ واپس نہ آیا. اتنے میں زینب نے آ کر کے گود میں اٹھا لیا, کہا بیٹی نانا کا کیا ہوا وعدہ پورا کرنے جا رہا. آج میرا بھائی حسین, حالانکہ میرے اندر بھی اتنا پاور ہے, اگر سیدہ زینب اپنا دوپٹہ اٹھا کر کے دعا کر دیتی تو کربلا کی زمین پلٹ جاتی. ارے میں تو یہ کہتا ہوں جو لوگ بولتے ہیں کہ بچے لڑنے کے لیے گئے تھے, ان سے کہنا سنو, میرا جملہ سنو. ارے لڑنے کی بات کر رہے ہو, میں کہتا ہوں میرا ایمان یہ کہتا ہے اگر پوری دنیا کے یزیدی ایک طرف, حسین کا اکیلا بچہ ایک طرف, پوری